यूं समझ लीजिए कि 3 रुकावटें हैं, यानी सुबह के वक्त 3 रुकावटें हैं शैतान की तरफ से। इन 3 रुकावटों को दूर करना ये लाजमी और जरूरी होता है। पहली रुकावट क्या है कि उठना, बिस्तर से उठ जाना। दूसरी उसमें वो रुकावट डालता है, इस पर काबू करना है। दूसरी ये है कि वो कहता है कि उठ गए हो ना, चलो सो जाओ, वुजू कहाँ करोगे, तो ये दूसरी रुकावट है। फिर तीसरी ये कि नमाज नहीं पढ़। तो हर यानी 3 दरिया है जिनको पार करना है, और जब आप ये 3 मरहले तय कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि नशीतन तीबन नफ्स, तो फिर आदमी बिल्कुल हशाश बशाश और खुश मिजाज हो जाता है। वइल्ला अस्बहा खबीसन नफ्सी कसला, और अगर फर्ज कीजिए वो इसी तरह सोया रहता है, 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक सो रहा है, 7 बजे तक सोता है, 3 बजे उठना था, 8 बजे तक सो रहा है, तो फिर होता क्या है कि उसका जो मिजाज है वो खबीस नफ्स हो जाता है, यानी गंदे मिजाज वाला हो जाता है, और यानी हशाश बशाश नहीं होता, और काहिल हो जाता है, कसलान हो जाता है। तो ये 3 हरबे हैं शैतान की, और हमें शिकस्त देना है, हमें इन शैतान को शिकस्त देनी। और इसी तरह देखिए दूसरी हदीस गालिबन हम पढ़ चुके हैं कि रात में शैतान करता ये है कि नाक के अंदर जाके सो जाता है। जिन है ना, जिन है। और जब आप नाक पे पानी चढ़ाते हैं वुजू के लिए, तो फिर वो सारी वो भाग जाता है, और वो जो नींद तारी करता है, सुस्ती और सहल पसंदी, वो दूर हो जाता है। चलिए जी, अब अगली हदीस है अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इजअलू इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ूहा कुबूरन। तो अब्दुल्लाह बिन उमर से ये रिवायत है, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ूहा कुबूरन। अपने घरों को यानी अपने नमाज की जगह बनाओ, और इसको कब्र ना बनाओ। इसका क्या मतलब हुआ? तो अब बातें जरा तवज्जो से सुनिए, अहम हदीस। घर के अंदर भी एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप मुस्तकिल नमाज पढ़ें। घर के अंदर एक मुसल्ला होना चाहिए। अब दूसरी बात तवज्जो से सुनिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि तमाम सुन्नतें वो घर में पढ़कर मस्जिद जाया करते। यानी फजर की सुन्नतें कभी आपने ये साबित नहीं है कि आपने मस्जिद में पढ़ी। घर में 2 रकात नमाज फजर की पढ़कर फिर आप मस्जिद जाया करते। इसी तरह जोहर की सुन्नतें पढ़ के जाया करते, और असर की सुन्नतें पढ़ के जाया करते, और इसी तरह ईशा की भी जो सुन्नतें हैं वो घर में पढ़ के जाते थे, और आके घर में पढ़ते थे। फर्ज नमाज पढ़ के घर में आ जाते थे, उसके बाद घर में पढ़ते। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, नहीं, मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। सुन्नत भी और नफल भी, हर किस्म की चीजें वहां, फर्ज भी मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। तो इसमें फिर हम सुन्नत की पैरवी। और अगली बात ये है कि नमाज तहज्जुद का एहतमाम होता है, और घर के अंदर नमाज हो तो घर के अंदर बड़ी बरकत होती है। तो एक जगह होनी चाहिए जहां औरतें भी और बच्चियां भी और बच्चे भी, घर के अंदर एक कमरा अगर बना लिया जाए मखसूस नमाज के लिए तो एक बड़ी चीज है। तो वहां कुरान भी रख दिया जाए, तो जो आदमी जाए चाहता है वहां पंखे का या एसी का एहतमाम हो, तो आदमी पंखा अपना लगा ले और मजे से तिलावत करता रहे, और मजे से वहां नफिल नमाजें पढ़ता रहे। 8 बजे पढ़ ली, 10 बजे पढ़ ली, जब उसका दिल चाहा पढ़ लिया। तो घर के अंदर नफिल नमाजों का एहतमाम होना चाहिए, और घरों को कब्र नहीं बनाना चाहिए, और इससे घर में बरकत होती है। हदीस नंबर 446, 446 अन अबी मूसा रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित।
اب دیکھیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تو یہاں ایک تمثیل ہے، یہاں پر ایک تشبیہ ہے، اس تشبیہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ایک تمثیل ہے اور ایک تشبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو جو یاد کرتا ہے اس کی تمثیل زندہ آدمی کی طرح، جو یاد نہیں کرتا وہ مردار ہے، وہ میت ہے، اگرچہ کہ وہ چل پھر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ سانس لے رہا ہے، اگرچہ کہ وہ حرکت میں ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں، میں کل ایک جگہ ریڑھی کے پاس رکے، تو وہاں ایک باپ بیٹا دونوں پھل بیچ رہے، تو لڑکا بڑا تیز تھا اور باپ سے زیادہ تیز تھا، ہوشیاری کا ثبوت دے رہا تھا، بہت تیز تھا لڑکا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بیٹا تم بہت تیز ہو، بہت عقل مند ہو، بتاؤ کہ نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، حالانکہ اس کی عمر تھی کوئی 9 یا 10 سال کی عمر تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہ سامنے جگہ نظر آ رہی میدان، تو یہاں میں بیچتا ہوں، کبھی کبھی یہاں نماز ہو تو میں پڑھ بھی لیتا ہوں، لیکن باقاعدگی سے نہیں۔ اچھا، کتنے دکاندار ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے ریڑی والے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو اور بہت سارے مزدور ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھیے کتنے دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں نماز کی، اور بعض ایسے ہیں نماز کا وقت ہوا اور فوراً اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑے، یا آفس میں کہیں نماز کی جگہ بنی ہوئی وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے جہاں جماعت ہوتی۔ تو نماز بھی یاد رکھیے اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے، جیسے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو نماز بھی اللہ کی یاد ہے، جو یاد کرتا ہے اللہ کو وہ نماز پڑھتا ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ذکر سے مراد نماز کے علاوہ بھی ذکر ہے۔ دیکھیے یہ ابھی جو سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، اس میں کہا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اور یہ جو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ تو بے عیب ہے، تو بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، اللہ اکبر، تو بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں، تیرے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں، اور اسی طرح الحمدللہ، تیری تعریف، تیرا شکر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف، ہمیشہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، واک کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جو آدمی بالکل غافل ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد۔ وہ جو غالب نے کہا نا کہ یوں تو رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں۔ کیا بات کہی تھی غالب نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اگرچہ کے روزگار کے چکر میں، ملازمت کے، بزنس کے، اس میں پھنسا رہا، یوں تو رہا رہین ستم ہائے روزگار، یا گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں۔ تو یہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا، ہمیشہ یاد کرنا، یہ ایک بڑی اہم بات۔ چلیے اگلی حدیث ہے، اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں وہ۔ حدیث نمبر 447، 447، عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصير في رمضان فصلى فيه ليالي فصلى بصلاة ناس من اصحابه۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائیوں سے ایک حجرہ بنا کر اس میں چند راتیں پڑھی،
اور آپ کو دیکھ کر، یعنی حسیر کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حسیر کا، یعنی چٹائی سے جو ایک کمرہ بنا ہے، یعنی تو ایک یعنی اس کے اندر اپنے آپ کو الگ کر لیا، جیسے اعتکاف کے موقع پر ہوتا ہے نا، لوگ چادریں تان دیتے ہیں اور اپنا ایک حصہ الگ کر لیتے ہیں، اور اس میں آپ نے چند دن لیالی اس میں نماز پڑھی، اور لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، فصلی بصلاتی ناس من اصحابہ فلما علم بهم جعل يقعد فخرج الیہ. تو جب یعنی آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ بھی آپ کے پیچھے خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ باہر تشریف لائے، یعنی اس کمرہ جو حسیر کا کمرہ تھا اس سے باہر تشریف لائے. فقال، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عرفت الذی رأیت، کیونکہ جو ہے آپ نے جو کام کیا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے. رأیت بھی صنیعکم فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، تو لوگوں یہ تم اپنے گھروں میں پڑھو. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوب. انڈر لائن کر لو بھائی، بہت اہم حدیث ہے. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوب. ان افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوب، کہ افضل ترین نماز آدمی کی وہ ہے جو مسجد میں جو گھر میں ادا کی جائے. افضل ترین نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو گھر میں ادا کی جائے، سوائے فرض نماز، سوائے مکتوبہ نماز. دیکھیے تو کیا بات معلوم ہوئی، الا کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ مسجد میں پڑھ لیں، جیسے آپ عمرے کے لیے گئے ہیں وہاں آپ نے نوافل پڑھ لی، ٹھیک ہے. یا پھر وقت نہیں ہے آپ کے پاس، دفتر سے آتے ہوئے پڑھ رہے ہیں یا جاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں یا بازار کو جاتے ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن عام حالات میں نوافل کو اور سنت کو گھر میں پڑھنا چاہیے، اس کا زیادہ ثواب ہے بنسبت مسجد میں صرف فرض نماز پڑھی جائے یا پھر تحیۃ المسجد پڑھی جائے. حدیث نمبر 448 448 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا حبل ممدود بین الساریتین فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لسید. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل، تو آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے دو ستونوں کے درمیان، بین الساریتین، تو دو ستون جو ہے، دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی. قالو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا ما ھذا الحبل، تو یہ ما ھذا الحبل، کہ یہ رسی کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ھذا حبل لزینب، یہ زینب کی رسی ہے، زینب نے مسجد کے اندر یہ لٹکائی ہوئی ہے. تو فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَ. تو یہ نفل نمازیں وہاں کی پڑھتی تھیں، وہ 2 بجے آ جاتی تھی مسجد کے اندر، پہلے آ جاتی تھی یا دن کے وقت کسی وقت آ جاتی تھی. تو جب وہ تھک جاتی تھی پڑھ کے بالخصوص تہجد کی نماز، تو پھر اس کو وہ جو ہے اس کے سہارے لٹک جاتی تھی، اس کو پکڑ لیتی تھی، کیونکہ اتنی تھک جاتی تھی، گر پڑنے کے قریب ہوتی تھی، رسی کو پکڑ لیتی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا خلوہ یصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقم. دیکھیے کتنی اہم بات بتائی. آپ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ کھول دو، خلو، رسی کھول دو، نکال دو مسجد. اور لیصلی احدکم، ایک آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے نشاطہ،
یعنی اپنے نشاط کے عالم میں جب وہ بالکل خوش و خرم ہو، تازگی ہو، فرحت ہو، مزہ آ رہا، اور فیضا فطر جب وہ تھک جائے فلیقل تو بیٹھ جائے، جب وہ تھک جائے تو بیٹھ کر آرام کرے، فلیقل نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو نفل نماز بھی یہ جو جبر کر کے اپنے آپ پر ہے، یہ جو ہے، اور رسی سے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اونگ آ رہی ہے، گر پڑ رہے ہیں لیکن رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی مصنوعی عبادت اور زحمت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور جسم کو تکلیف دینا عبادت میں مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہے کہ آپ کو وقت پر اٹھنا چاہیے، شیطان سے لڑنا چاہیے، شیطان جو گرہیں لگاتا ہے ان کو کھولنا چاہیے، اور وضو کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جسم کو آرام ملنا چاہیے نا۔ آپ کی 2 گھنٹے کی نیند ہوئی ہے اور سارا دن، تو پھر آپ میں نشاط کیسے ہوگا، تازگی کیسی ہوگی، فرحت کیسی ہوگی؟ تو آپ کو کم سے کم آدمی کو 5-6 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد عبادت میں بھی مزہ آئے گا، اور دفتر کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاروبار میں بھی آپ بالکل اٹینٹیو ہو کے کر سکتے۔ تو دیکھیے، یہ توازن ہونا چاہیے، نفلی عبادات میں بھی ایک بیلنس، ایک توازن ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ 3 کام آپ کو کرنے۔ پہلا کام کیا ہے آپ کا؟ آپ کو خود اپنے بدن کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے، اور وہ حق کیا ہے؟ نیند، آرام، یہ آپ کے بدن کا حق ہے، یہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ کا، کہ اللہ کا جو حق ہے وہ آپ اس کو ملنا چاہیے، اس کی عبادت اور 5 وقت کی نمازیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ نوافل اور تہجد کا اہتمام کر سکیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندوں کو وقت دینا ہے، اور کاروبار کو وقت دینا ہے، یعنی بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، پڑوسیوں کو، اور پھر آپ کا کاروبار ہے، آپ کا دفتر ہے، ملازمت۔ تو آپ کا ایک نفس کا حق ہے، ایک رب کا حق ہے، ایک بیوی بچوں کا، اور معاشرے کا۔ اس میں توازن اگر ہوگا تو آپ اللہ کے نیک بندے بنے۔ چلیے جی، اب یہ یہاں دیکھیے، غیر اسلامی تصوف کی بھی نفی ہو گئی اس حدیث میں، اور یہ جو زینب جو خاتون تھی ان کے رویے کی اصلاح بھی ہو گئی۔ اور حدیث نمبر 449، 449، عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں داخل، تو دیکھا کہ وہاں ایک اور عورت بیٹھی حضرت عائشہ کے پاس۔ قال من هذه، کہا کہ یہ خاتون کون ہے؟ قالت فلانۃ تذکر من صلاتها۔ اب سن لیجیے، تو کہا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جس کی نمازوں کی بڑی دھوم ہے، تذکر من صلاتها، لوگ اس کی نمازوں کے چرچا کرتے ہیں، اس کے چرچے ہیں، دھوم دھام ہے اس کی۔ تو قال مہ، سنیے، دیکھیے آپ کہہ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہ، یہ مہ، اور یہ دیکھیے ماہ کا جو مطلب ہے، سنیے، ماہ کا مطلب ہے جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا چھوڑے یار، ماہ یعنی یہ ناپسندیدگی کا کلمہ ہے۔ جیسے اف کہتے ہیں نا، آپ والد صاحب کو دیکھ کے کہتے ہیں اف، اللہ نے کہا فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کیا چیز ہے؟ یہ کلمہ ناپسندیدگی ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ بڑی مقبول عورت ہو رہی، بہت نماز پڑھتی ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، تو کہا مہ، چھوڑو یار، چھوڑو اس کو، علیکم بما تطیقو، سنیے، اتنی ہی نمازیں پڑھو جتنی آپ کے بدن میں استطاعت ہے، جس میں جتنی جو ہے طاقت ہے، تطیقو یعنی جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کرو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یمل اللہ حتی تملوا، تو فرمایا کہ اللہ 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 جو ہے وہ نہیں تھکتا، یا اللہ جو ہے وہ بھرتا نہیں، یملو کا مطلب ہے بھرتا، یعنی کہ وہ حتی تملو، یہاں تک کہ آپ عبادت سے جو ہے تھک نہ جائے۔ تو اللہ کو ثواب دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی
وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُ، اور احب الدین الیہ، محبوب ترین دین یہ ہے کہ جس پر اس کا کرنے والا صاحب اس کا مداومت کرے، دوام ہو، ما دام علیہ صاحب۔ اچھا سن لیجئے، یہاں نقطہ نوٹ کر لیجئے، بعض لوگوں کو عبادت کا دورہ پڑتا ہے، دورہ پڑتا ہے، سمجھے؟ مثال کے طور وہ کہتے ہیں کہ میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والی، میں نے نظر مانی، چلو اب دورہ پڑ رہا ہے نا ان کو، اس کے بعد جو ہے 6 مہینے تک فرض نماز بھی نہیں پڑھی، 1000 نماز کا دورہ پڑ گیا، کسی نے بتا دیا تو خاتون جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئی، اب شروع ہو گئی، اب سب کو فون کریں، اس کو فون، اس کو فون، 1000 پڑھ لی، 1000 کی نیت کی تھی، 500 پڑھ لی، 600 پڑھ لی، 700 پڑھ لی، آج میں نے 200 پڑھی، آج میں نے 300 پڑھی۔ اب وہ اس میں سنیے کوئی لگاؤ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر، جلدی جلدی پڑھ رہی ہیں، ان کو 1000 کا فگر کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسے آج کل بے وقوف شروع ہو گئے، کہتے ہیں کرونا آ گیا ہے، ہم نے سورۃ الکوثر 1 ملین مرتبہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہر آدمی 3 مرتبہ پڑھے، 3 ملین، اور ہم نے 1 ارب سورہ کوثر پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں کیا ہے بے وقوف تو نے یہ فیصلہ؟ کس نے کہا کہ 3 مرتبہ کوثر پڑھنے سے کرونا دور ہو جائے گا، تیرا دنیا سے خطا ہو جائے؟ تو یہ اس طرح کے چٹکلے بے وقوف لوگ، جاہل لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور خود 3 مرتبہ پڑھ کے ساری دنیا سے وہ 3 ارب مرتبہ پڑھوانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے کرونا ختم ہو جائے گا اور سورہ کوثر ہی پڑھیں، کوئی رحمان کا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے آیت کریمہ شروع کر رہے ہیں، تو یہ جو دورے پڑھتے ہیں اس کی اسلام کے اندر اہمیت ہے۔ تو کون سا عمل اچھا ہے؟ جس پر دوام ہو، دوام کیا مطلب ہے؟ سن لیجئے، اب جیسے آپ نے ایک چیز طے کر لیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ، بس اس پر آپ پریکٹس شروع کر دیجیے، تو کیا ہوگا؟ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے نا، یہ 3 اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ 5 نمازوں کے 500۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی لازمین پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اس پر آپ مداومت کیجیے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہے ایک عمل کرتے ہیں، 1 ہفتہ کر کے بعد اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نفل عبادت کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، کم ہو لیکن مستقل ہو، شارٹ ہو، کم ہو، 2 رکعت ہی آپ روزانہ نفل شروع کر دیں، تہجد ہے مثال کے، 2 رکعت سے شروع کیجیے، یعنی 2 رکعت پڑھ لیجئے روزانہ تہجد، 1 سال تک اسی طرح پڑھیے، اس کے بعد 2 سے 4 کر لیجیے، 4 کے بعد 6 کر لیجیے، 6 کے بعد 8 کر لیجیے، 8 کے بعد 10 کر لیجیے، 10 کے بعد 12 کر لیجیے، 12 کے بعد 14 کر لیجیے، 16 کر لیجیے، تھوڑا تھوڑا اس میں بڑھاتے جائیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن 100 پڑھ لیا اس کے بعد غائب، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے جی، اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 450، 450 450، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اذا تعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه۔ تو نعس اور ناعس کا مطلب یہ ہے اونگ، سمجھے؟ نعاس کا لفظ وہاں قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احد کی لڑائی میں شکست کے بعد جب لوگ تھک گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، تو ان پر ایک اونگ طاری کر دی، تو ناعس اونگنے والے کو ناعس کہتے ہیں، ناعس نون الف عین سے۔ تو اذا نعس احدکم، تم میں سے کسی آدمی کو اونگ آ جائے، وہو یصلی، اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے،
تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فل یر خود، اس کو سو جانا چاہیے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس کی نیند ختم، اس کی نیند ختم ہوگی۔ اب ایک آدمی 2 بجے اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ اس کو نیند آ رہی ہے، جھونکے پہ جھونکا آ رہا ہے، کھڑا ہو گئے، سو جائے بھائی، پھر 3 بجے 4 بجے اٹھ کے پڑھ لے نماز، 3 بجے اٹھ کے پڑھ لے، ایک گھنٹہ آرام کر۔ تو فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَائِمٌ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگتا ہے، ناعس ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لا يدری لعلہ یستغفر فیسکت نفسہ، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کر رہا ہے، اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے۔ تو یعنی آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں اور بات کوئی اور چیز ہے، زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور دماغ آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ اونگ میں یہی ہوتا ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں اور نکلتا کچھ۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ عبادت میں نشاط ضروری ہے، عبادت میں نشاط ضروری ہے، اور اونگ کی حالت میں، نیند کا جب غلبہ ہو، نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 451 451 عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نے سنا کہ ایک آدمی مسجد میں قرآن پڑھ رہا، فقال یرحمہ اللہ، فرمایا کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، لقد اسکرنی کذا و کذا آیتا من سورتی کذا، تو کہا کہ اس نے مجھے یہ آیت یاد دلا دی اور جو میں فلاں سورت تلاوت کرتے وقت چھوڑ گیا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے جو بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے، اور جب آپ کوئی چیز بھول جاتے تھے تو فرشتہ آپ کو یاد دلا دیتا، لیکن بہرحال آپ بشر تھے، انسان تھے، تو اللہ نے ویسے قرآن کی ذمہ داری لی کہ، اور وہاں کہہ دیا کہ ان علینا، سورہ قیامت میں کہہ دیا ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بعض اوقات بھول بھی جاتے تھے اور پھر انہیں لقمہ دیا جاتا تھا، صحابہ کرام انہیں لقمہ دیا کرتے تھے، اور آپ نے تعلیم دی کہ مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں اگر غلطی کی نشاندہی مقصود، اور عورتیں وہ تالی بجائیں، اور پھر آپ بھول جاتے تھے تو آپ سجدہ سہو کرتے تھے، تو سجدے طویل کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے اس حدیث سے جو بات معلوم ہوگی کہ دوسرے کی تلاوت کو سننا چاہیے، دوسرے کی تلاوت کو سننا چاہیے، لوگوں سے فرمائش کرنی چاہیے، بیوی سے کہہ دیں کہ بھائی تم ذرا مجھے ایک پارہ پڑھ کے تو سنا دو، بیٹی سے کہتے ہیں، نواسی سے کہتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں، پوتے سے کہتے ہیں ذرا پڑھ کے تم سناؤ کچھ مجھے تاکہ اس کو یاد آ گئے۔ تو ایک تو خود پڑھنا ہے، ایک دوسرے سے سننا ہے، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، پڑھنے والے کا بھی اور سننے والے کا، سننے والے کا بھی اور سنانے والے کا۔ چلیے جی، حدیث نمبر 452 452 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب المعلق، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن، قرآن پڑھنے والے کی مثال کمثل صاحب ابن معلق، فرمایا کہ اس کی مثال اس اونٹ والے آدمی کی طرح ہے جس نے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، تو ان عاہد علیہا امسک وان اطلقہا ذہب، اور اگر اس کو وہ باندھ لے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کے پاس رہے گا، اس کے پاس جو ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دے گا تو بھاگ جائے گا۔ تو قرآن کو یہاں مثال دی ہے
यानी बगैर रस्सी वाले ऊंट से मिसाल दी। जिस तरह बगैर बांधा हुआ ऊंट, बगैर रस्सी का ऊंट वो भाग जाता है और जंगल में खो जाता है कहीं, बिल्कुल इसी तरह कुरान का भी जो है जहन से और दिल से महव हो जाता है। तो उसके लिए करना क्या है, उसकी तज़कीर जरूरी है, बार बार पढ़ना जरूरी है, और कुरान में नमाज में कुरान को दोहराना जरूरी है। और यकीन कीजिए अगर आप कुरान को नमाज में बार बार नहीं दोहराते, आप सूरतुल फातिहा में गलती करें, आप कुल हुवल्लाहु अहद में गलती करें, आप इन्ना आतैना कल कौसर में गलती करें, छोटी सूरतों में गलती करेंगे, तो उसको बार बार दोहराना चाहिए। कुरान से देखकर भी पढ़ना चाहिए, दूसरों को सुनाते रहना चाहिए। और ये अगर इसको कहते हैं ताहुद, ताहुद का मतलब ये है कि उसको बांधे रखना पड़ता है, कुरान को बांधे रखना पड़ता है, और जरा छोड़ दें आप फिर गया। यानी मैंने ऐसे हाफिज कुरान देखे, एक हमारे दोस्त थे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इंतकाल हो गया। तो वो हिंदुस्तान की जेल में रहे कोई 2-3 साल, फिर बाद में आए, पीएचडी की, प्रोफेसर हो गए और बड़े आदमी बन गए। लेकिन हिंदुस्तान की जेल में वो हमारे साथ कनाडा में हुआ करते थे, 3 साल जेल में। लेकिन फिर हुआ ये कि उन्होंने कुरान को भुला दिया, तो बस पाबंदे नमाज थे, लेकिन ये कि पूरा कुरान वो मुस्तहज़र नहीं था, बस वो जहाँ से जो पढ़ते थे वही नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, बड़े नेक आदमी थे। लेकिन कुरान उनका पूरे का पूरा उनके हाफिजे में महफूज नहीं रहा, इसलिए कि वो उसका दौरा नहीं करता, और जब दौरा नहीं करता हाफिज तो फिर कुरान उसके जहन से निकल जाता है। तो जितना कुरान आपको याद है उसका दौरा करते हैं। अगर 1 पारा याद है, 2 पारे याद है, 3 पारे, जितना आपको याद है उसको बार बार पढ़ते रहें और फिर नया याद। हदीस नंबर 453 453 अन अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसा मा ली अहदिहिम अन यक़ूल नसीतु आयता कैत व कैत बल नसिया वस्तज़किरू अल-कुरान फ़इन्नहु अशद्दु तफ़स्सियन मिन सुदूर रिजाल मिनन नअम। अब देखिए यहाँ पर अन अब्दुल्ला, जरा एक बात नोट कीजिए, अगर हदीस में सिर्फ अब्दुल्ला अगर आए, मुहद्दिसीन का एक उसूल है, याद रखिए, अब्दुल्ला अगर आए, सिर्फ अब्दुल्ला, तो उसका मतलब होता है हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, क्योंकि ये सबसे बड़े अब्दुल्ला हैं और सबसे यानी 6 नंबर पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। मुहाजिर हैं और हुज़ैली हैं, तो हुज़ैल से इनका ताल्लुक, हुज़ैल से, अब्दुल्ला बिन मसऊद। और इसके बाद बहुत सारे अब्दुल्ला हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, 68 हिजरी में इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, 74 में इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, 72 हिजरी में शहीद किए गए। सहाबा में बेशुमार अब्दुल्ला है, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला लिखा हो तो आप समझ लें कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद अल-हुज़ैली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, बी समाली अहदी व अंतकूला नसीता आयता कैता व कैता। अच्छा, कैता व कैता जो है ये किनाये के अल्फाज है, जैसे आप फुला फुला कहते हैं, तो उर्दू में भी ऐसा वैसा कहते हैं, तो ये किनाया होता है कि फुला फुला आयत में भूल गया। तो जो है, तो ये नहीं कहना चाहिए मैं भूल गया, बल्कि क्या कहना चाहिए, बल नुसिया, बल नुसिया, बल्कि ये भुला दी गई है। उसके बाद फरमाया वस्तज़किरुल कुरान, कुरान को याद करते रहो, याद करते रहो। अच्छा, यहाँ वस्तज़किरु का मतलब है वस्तज़किरु कि सुनिए, ये बात इस्तेफाल से है ना, इसका मतलब होता है जो इसको तलब करो, यानी जिसको अंग्रेजी में इसका तर्जुमा होगा रिकॉल करें, जो हाफिजे में महफूज है ना, उसको उसको याद, उसको रिकॉल करें कि क्या आपके हाफिजे में महफूज है, और अगर गड़बड़ हो रही है तो फिर कुरान खोल के देखिए।
پہلے تو حافظے میں وہ نقش ہے کہیں نہ کہیں، لیکن چونکہ کئی دن سے پڑھا نہیں تو آپ کی غلطی کا امکان ہے. تو وستذکروا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کو ریکال کرو. کیوں؟ انہو اشد تفسیا من صدور الرجال من النار. تو نام تو کہتے ہیں اونٹوں، تو اونٹ جس طرح بھاگ جاتے ہیں رسی توڑ کر، اسی طرح لوگوں کے سینوں سے، صدور الرجال صدور سینوں سے وہ قرآن کی رسی توڑا کر سرکش اونٹ کی طرح نکل جاتا ہے. تو یہی ہے، مداومت ضروری ہے، مداومت ضروری ہے. تو اس کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کیجیے اور اس میں پھر زور سے پڑھا کیجیے. اور اگر امام مسجد ہیں تو اپنی نمازوں میں آپ حافظ ہیں تو تھوڑا تھوڑا اسی کو سال کے 12 مہینے اسی کو ریپیٹ کرتے جائیں. تو میرے کچھ دوست حافظ قرآن ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ قرآن کا دورہ اپنی فرض نمازوں میں، تہجد میں، نفل نمازوں میں جاری رکھتے ہیں سال کے 12 میں، اور ان کا قرآن بہت ہی پکا قرآن ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال وہ اس کو دہراتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھنا ہے بلکہ تمام 12 میں. اب دیکھیے یہ 454 حدیث ہے، یہ تعاہد کے بارے میں آ رہی ہے. مضمون وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. اب وہ پچھلی حدیث عبداللہ بن مسعود کی تھی، یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہد القرآن، تعاہد القرآن. دیکھیے اس کو باندھے رکھو. فوالذی نفسی بیدی، کہ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اشد تفسیا من الابل فی اکلها، کہ اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اونٹ سے زیادہ سرکش چیز ہے جو رسی توڑا کے بھاگ جاتی ہے. اشد تفسیا کا مطلب یہ ہے کہ بھاگنے میں، دوڑنے میں، رسی توڑا کے بھاگنے میں، دوڑنے میں اور فرار ہو جانے میں زیادہ شدید ہے بنسبت سرکش کی. تو اس کو تعاہد کا کیا مطلب ہے؟ باندھے رکھنا. یعنی ادھر دیکھیے، آپ قرآن کو باندھے رکھتے ہیں، قرآن آپ کو باندھے رکھتا ہے. تو یہ قرآن سے ایسا تعلق ہونا چاہیے. اب جیسے میں دیکھیے تو میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن میں جو ہے جب کسی آیت کو پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے درس میں اس ٹکڑے کو استعمال کرنا چاہیے، بڑا اہم ٹکڑا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، تو میں اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیتا ہوں. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری. اب میں نے کہا کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ میں نے کیا کیا، اس کو میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ طٰہٰ. تو اسی طرح اب میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت. اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59. تو یہ 59 میں نے میرے دماغ میں رجسٹر کر لیا. کیوں؟ میں اس کو بھولتا نہیں، اس لیے کہ بار بار اس کو میں یاد کرتا ہوں، ریکال کرتا ہوں. اب میرے حافظے میں یہ نقش ہو رہی. اگر میں 1-2 مرتبہ پڑھوں تو یاد نہیں ہوتی، وہ محفوظ نہیں رہے گی، لیکن میں اس کا اعادہ کرتا رہوں تو یاد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعاہد. باب تفاعل سے مبالغہ کے لیے. حدیث نمبر 455 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لم یأذن
लम याज़निल्लाहु लिशैइन मा अज़िना लिन्नबी अन यतगन्ना बिल कुरआन वक़ाल साहिबुल लहू युरीदु यजहरु बिही। तो वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला लम याज़निल्लाहु लिशैइन मा अज़िना लिन्नबी, कि अल्लाह ताला किसी चीज को इस कदर तवज्जो से नहीं सुनता जितना वो कि नबी की आवाज में कुरान की तिलावत को सुनता है। और युरीदु यजहरु बिही, और आपका मतलब ये था, मतलब आपका ये था कि बआवाज बुलंद, युरीदु यजहरु बिही, यानी अंदर अंदर दिल ही दिल में नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान को जोर से अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए और तजवीद के साथ, गुन्ने के एहतिमाम के साथ। और देखिए, जब आप अरबी जानते हैं तो आप मजा लेते हैं और कहाँ रुकना है आपको, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि मफहूम कहाँ खत्म हो रहा है। अक्सर हाफिजों को देखा है कि बहुत, मैं हाफिजों के पीछे तरावी पढ़ता हूँ ना, तो जो उनको अरबी नहीं आती उनको पता ही नहीं होता बेचारों को कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं जोड़ना है, और ऐसी जगह पे वो जोड़ देते हैं जहाँ रुकना चाहिए, जहाँ, और बड़ा मजा खराब कर देते हैं। लेकिन जो आलिम आदमी कुरान पढ़ता है वो ऐसे रुकता है, ऐसे रुकता है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुका करते हैं। और जोर से पढ़ें फिर मजा आता है, और मफहूम सुनने वाले के दिल के ऊपर जैसे नाजिल हो रहा है, ऐसा मालूम होता है कि कुरान अब नाजिल हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश इल्हान थे, और उन सहाबा से भी कुरान सुनते थे जो बहुत अच्छा पढ़ते थे। बिलखुसूस हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की किरात बहुत अच्छी थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कुरान पढ़वा कर सुना। इसी तरह हजरत अबू मूसा अशरी का कुरान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी आवाज में पढ़ते थे, और इनसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़वा कर सुना। चलिए जी, हदीस नंबर 456, अन अबी मूसा रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल लहू या अबा मूसा लक़द ऊतीत मिस्मारन मिन मज़ामीर आलि दाऊद, लक़द ऊतीत मिस्मारन मिन मज़ामीर आलि दाऊद। अब ये देखिए, अबू मूसा अशरी अशअर कबीला अशर के आदमी, और अशर ये यमन का कबीला है, यमन का कबीला, और यमनी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते, उनकी आवाज भी बड़ी अच्छी होती, यमनियों के क्या कहें। तो ये इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाइश करके कुरान सुनते थे। तो एक दिन कहने लगे, या अबा मूसा, है अबू मूसा, लक़द ऊतीता मिस्मारम मिन मज़ामीर आलि दाऊद। तो फरमाया गया कि आले दाऊद को जो खुश इल्हानी और जो आवाज दी गई थी वो तुम्हें दी गई, उन मज़ामीर में से एक मिस्मार तुम्हें अता किया गया। तो मिस्मार जो है अच्छी आवाज को भी कहते हैं। सुनिए, मिस्मार का लफ्ज आलात मौसीकी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मौसीकी के तमाम आलात जायज नहीं है, चाहे वो सितार हो, तबला हो, तबला हो, वो सारंगी हो, और नए नए किस्म की फ्लूट्स हो, और बहुत जितनी भी किस्में हैं उसकी, वो सारी की सारी नाजायज है। इस बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद मौजूद है। तो यहाँ देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा की हिम्मत अफजाई करते थे, उनको इंकरेज करते थे, जिनकी आवाज बहुत अच्छी होती है। और ये भी अल्लाह की देन होती है, अच्छी आवाज भी अल्लाह की देन होती है। लेकिन लोग अच्छी आवाजों को फिल्मी गाने दोहराते हुए जाया कर देते हैं। अच्छी आवाज से अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए। अगर अल्लाह ने अच्छी आवाज दी है तो जो है अच्छी नज़्में पढ़नी चाहिए, अच्छी शायरी पढ़नी चाहिए, और अच्छे हम
پڑھنے چاہیے، اچھی نعتیں پڑھنی چاہیے، یا ایسی نظمیں جو مسلمانوں کو عمل پر ابھارتی ہیں۔ چلیے حدیث نمبر 457 457 عن عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن مغفل یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ علی ناقتہ وهو يقرأ سورة الفتح یرج یرج۔ اب ذرا دیکھیے، ذرا یہاں ایک لفظ ہے یرج، تو یرج رجع 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 یرج مرج ترجیح 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 قرآن میں جیسے آیت ترجیح یعنی بار بار دہرائی گئی ہے نا، جیسے فویل للمکذبین فویل للمکذبین ویل للمکذبین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو یہ بعض آیتیں ایسی ہیں، حل من مدکر لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ آیات بار بار آئی ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا گیا، ان کو آیات ترجیح ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، رمضان کا مہینہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار، اور پھر وہ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ سورۃ انا فتحنا لک فتحا قریبا، انا فتحنا لک فتحا قریبا فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اور سنیے، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے، 5 مرتبہ 10 مرتبہ مزہ لے لے کے پڑھتے تھے، یعنی یرجیو یرجیو۔ اور اس کے بعد فرمایا وقال لولا ان یجتمع الناس حولی لرجعت کما رجع، تو اگر لوگ میرے پاس میرے اطراف جمع ہو جاتے تو میں سب لوگوں کو اسی طرح جو ہے بار بار پڑھ کر سناتا، بار بار پڑھ کر سناتا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی آیت کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے جائیں، یا آپ پڑھیے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بار بار پڑھتے جائیں، بار بار پڑھتے جائیں، 50 مرتبہ 100 مرتبہ۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسنون عمل ہے، ایک بار آپ نے ایک آیت پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان، ایک ہی آیت دہراتے۔ تو یہ کیا ہے کہ آیت کے اندر کھو جانا، آیت کے اندر ڈوب جانا، آیت سے محبت کرنا، اس کے مفہوم میں ڈوب جانا۔ تو یہ پھر کیا ہوتا ہے، دماغ آپ کا پوری طرح آیت کے مضمون کے اوپر مرکوز ہو جاتا ہے، اور قرآن سے یہ آپ کی محبت کی دلیل۔ تو یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سورۃ الفتح کی بار بار تلاوت کی، اور فرمایا کہ اگر لوگ میرے اطراف جمع ہوتے تو میں اسی طرح بار بار پڑھ کر سناتا۔ اب دیکھیے حدیث نمبر 458 458 عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قرأ رجل۔ تو اب یہ دیکھیے، ایک برا بن عازب کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، تو البرا ہے، تو ان کے نام کے ساتھ ال لگتا ہے، البرا ابن عازب، تو یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عازب بھی صحابی۔ تو ایک آدمی نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی، قرأ رجل الکہف، الکہف کا مطلب ہے سورۃ الکہف، وفی الدار دابہ، اور گھر میں ایک جانور تھا، فجعلت تنفر، تو وہ جو ہے اچھلنے لگا، بدکنے لگا جانور، فصل، تو انہوں نے سلام پھیر دیا،
فَإِذَا دَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ، تو دیکھا کہ ایک بادل ہے اور یہ تو وہ جو ہے ڈھانپے ہوئے، وہ اس جانور کے اوپر ایک چیز ڈھانپی ہوئی، یعنی جو دابا تھا تو وہ جانور کے اوپر وہ جانور جو اچھل رہا تھا تو اس کے اوپر کچھ بادل سے فذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا تذکرہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. تو کہا کہ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے تھا، تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سکینت، یعنی یہ فرشتے تھے جو بادلوں کی شکل میں جو آئے تھے، یہ فرشتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی جو نزلت للقرآن او تنزلت للقرآن، تو جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی یا نازل ہو رہی تھی. اب راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلت کہا تھا یا تنزلت کہا تھا، نازل ہوئی تھی سکینت یا نازل ہو رہی، یعنی ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع. اب یہ واقعہ جو ہے حضرت اسید بن حدیر کا بھی ہے. یہ اسید بن حدیر ایک انصاری صحابی ہے، اگلی حدیث 459، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پہلے مدینے کے اندر اسلام قبول کیا، مکہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت، بہت ہی سینئر اور سابقون الاولون من الانصار میں ان کا شمار ہوتا ہے. قال بینما هو یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات جو ہے میں تلاوت کر رہا تھا اور سورۃ البقرہ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِندَهُ. اچھا، وہ پچھلی جو حدیث تھی آپ کو یاد ہوگی، وہ سورۃ الکہف کے بارے میں تھی، اور ایک اس میں صحابی کا نام تھا. ایک صحابی نے کیا تو وہ دیکھا کہ وہ اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ بادل تھے، دبابا یا جو ہے سحاب. لیکن یہاں پر اسید بن حدیر، یہ اسید بھی یہ تصغیر ہے اسد کی، اور حدیر حدرن کی تصغیر. تو وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ، ان کا گھوڑا، اب یہاں گھوڑے کا ذکر ہے، وہاں دابا اونٹنی کا ذکر تھا، یہاں گھوڑے کا ذکر، اور یہ بندھا ہوا تھا، ان کے پاس بندھا ہوا. اس جالت الفرس، تو اب وہ جالا یجول، تو یعنی اس کے تو مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، گھومنا، اچھلنا، اسی سے جولا ہے نا، وہ گشت کو کہتے ہیں جولا، جالا. تو فسکت وسکتت الفرس، تو حضرت اسید بن حدیر نے کیا کیا، وہ خاموش ہو گئے، تلاوت بند کر دی. تو اور گھوڑا بھی جو ہے وہ خاموش ہو گیا. ثم قرأ فجال، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا. الفرس فانصرف، تو پھر انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا اس کو. وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہ، اور وہیں ان کا بچہ تھا یحییٰ، حضرت اسید بن حدیر کا بچہ، وہ بالکل قریب تھا. تو کس کے؟ وہ گھوڑے کے نزدیک. تو فاشفق ان تصیب، تو وہ ڈر گئے کہیں گھوڑا جو ہے ان کے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ. فلما اشترہ رفع راسہ الی السماء، تو پھر انہوں نے اس کو ہٹا دیا بچے کو، اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. حتی ما یراہا فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا صبح کو انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. فقال اقرا یا ابن حدیر، اقرا یا ابن حدیر،
کہ یا ابن حدیر پڑھتے جاؤ، یا ابن حدیر پڑھتے جاؤ. فاشفقت قال فاشفقت یا رسول اللہ. تو حضرت ابن اسید بن حدیر نے کہا کہ اللہ میں ڈر گیا، اللہ کے رسول میں ڈر گیا. اشفقت ان فتح یحییٰ وکان منہا قریب. تو مجھے ڈر تھا، میں ڈر گیا اللہ کے رسول، کیونکہ کہیں وہ کچل نہ دے یحییٰ کو. یعنی فتح کا مطلب ہے کچل دینا. وکان منہا قریبا، اور وہ اس گھوڑے کے بالکل قریب تھا. فرفعت راسی، اور پھر میں نے اپنا سر اٹھایا. فانصرفت الیہ، اور آسمان کی طرف دیکھا. فرفعت راسی الی السماء فاذا مثل الظلہ مثل الظلۃ فیہا. تو میں نے دیکھا کہ ایک سائے کی طرح کوئی چیز ہے، ظلہ ہے یعنی بادل کے. اور امثال المصابیح، اور جو ہے وہاں پر مجھے روشنیاں ہی روشنی اور شمع نظر آئیں اور چراغ نظر آئے آسمان کے اندر. ایک تو ظلہ بادل کی، ایک یا کوئی سائبان یا چھتری یا سایہ، ظلہ سایہ سا نظر آیا. اس کے اندر جو ہے خمخمے لگے ہوئے تھے، چراغ لگے ہوئے تھے. تو فخرجت حتی لا ارى، تو اور اس کے بعد پھر میں باہر نکلا لیکن پھر میں دیکھ نہیں سکا. قال وتدری ما ذاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ قال اللہ. تو حضرت سعید بن حدیر نے کہا نہیں میں نہیں جان سکتا. قال تلک الملائکۃ دنت لصوت، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر قریب آ گئے. دنت دنا یدنو دان، میں نے بتایا تھا نا، یعنی وجن الجنتین دان، اور اسی سے دنیا ہے. دانا یدو، دانا یدون دن، اور دانا یدین الدن، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں مختلف ابواب. تو قریب ہونا لصوت، کہ تمہاری خوش الہانی، تمہاری آواز کو سن کر فرشتے قریب آ گئے تھے، نچلے آسمان پر آ گئے تھے. وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا تو لا تتوارا. تو اگر تم پڑھتے ہی رہتے اور جو ہے اسی طرح، تو لوگ فرشتوں کو جو ہے فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ ان سے چھپے ہوئے نہ رہتے. تو کیا بات معلوم ہوئی جی؟ اچھا، تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت اور زور سے پڑھنا اور تہجد میں پڑھنا اور قرآن کو نماز میں استعمال کرنا اور مزہ لے کر قرآن کو پڑھنا، تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے آپ کی. تو بلکہ میں تو یہ آپ کے جو آئی آئی ٹی والے ہیں ان سے میں نے گزارش کی تھی، یہ رمضان میں انہوں نے مجھے یہ ماشاء اللہ ہمارے بھائی مامون حافظ قرآن ہے، ان کے بھائی ہارون، ان کا بیٹا عمر بھی حافظ قرآن ہے. اس نے اس رمضان میں ہمارے گھر میں آ کر قرآن سنایا. اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے نوازے. اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ ایک ایسا آدمی دے دے جو عشاء کے بعد میرے گھر آ جائے اور یہی سو جائے اور روزانہ تہجد میں مجھے ایک پارہ قرآن پڑھ کر سنائے اور وہ میرے ساتھ پھر ناشتہ کر لے یا رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا کھا کے میرے پاس ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ روزانہ ایک پارہ قرآن سنوں، حافظ قرآن سے سنوں اور میں مزہ لوں اس کا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سننے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. یہاں ہم روکتے ہیں اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.